देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी। गुड गवर्नेंस की बातें की जाती हैं। कल जब प्रोग्राम करके निकला तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस कब की शुरू हो चुकी, और मैं अपने स्टूडियो में बैठा या अपने घर में उस गुड गवर्नेंस से कतई ना सिर्फ महरूम बल्कि लाइल्म हूँ। इससे ज़्यादा अच्छी हुक्मरानी भला कैसे होगी कि यहाँ एक आदमी जिसको पता ही नहीं है उसके अकाउंट में एक सेकंड में अरबों रुपए पहुंच जाते हैं। अब हमने धोबियों तक को यह हाल है कि एक धोबी, वो भी करोड़पति निकला, उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए। मुझसे अच्छा तो ये धोबी निकला। फरवरी 2011 में तारिक सईद के नाम पर कंपनी के अकाउंट से 1 करोड़ 4 लाख रुपए का लेन देन किया गया, और ये मजदूर 300 रुपए योमिया कमा रहा है। इस बदअक्ले की अक्ल को सलाम है। नायब कासिद की जाली कंपनी निकल आई, अदालत हैरान। वो तो शुक्र है अदालत बर्खास्त नहीं हुई, आगे बाकायदा कार्रवाई चली। ये है वो मौसूफ। महकमा सेहत में सरकारी नायब कासिद हैं, यानी हाफ पियोन। 17.25 करोड़ रुपए का जब टैक्स का नोटिस इनको मिला तब इनके अकल ठिकाने आई कि कोई गड़बड़ है। उस वक्त तक हमें भी नहीं पता था कि गुड गवर्नेंस की नदियां कहां कहां बह रही हैं। यहां तक हुआ कि मरने वाले एक शख्स के बैंक अकाउंट से भी 4 अरब रुपए का लेन देन किया गया। अल्लाह मरहूम या मरहूमा को गरीक़ रहमत करे। मेरा ख्याल है कि पूरी उम्र उनकी अपने बच्चों की किफालत की तगोदो में ही गुजर गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के सदक़े में सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक रोज़ उनको ऐसा भी दिखाया जब आलम अरवा में जमा होने के बाद यहाँ उनकी रूह को उसकी तस्कीन का कुछ सामान हुआ कि उनके अकाउंट से 3.25 अरब रुपए सिर्फ जो है वो उसका लेन देन हुआ। 2015 में इनके नाम के 4 अकाउंट्स खोले गए थे। अच्छा हाँ, ये इनका नाम था इकबाल। ये अनपढ़ थे, मजदूरी करते थे। यानी हद हो गई। ये करंट अफेयर एंकर के पास वो जुबान नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर सके कि परवरदिगार तूने हमें पाकिस्तान में इतनी अच्छी हुक्मरानी भी अता कर दी। अब हमारे पास इतने गरीब परवर लोग हैं कि कब किसके अकाउंट पे पैसा डाल करके और फिर अच्छा। लेकिन मजे की बात ही कि पैसा ज्यादा देर रहता तो नहीं है। ये देखिए, ये वो बेचारा गरीब फालूदे वाला है जिसके अकाउंट में, ये वो पहला बदनसीब, बल्कि मेरा ख्याल है खुशनसीब था कि जिसके अकाउंट में जब अरबों करोड़ों रुपए की इसकी मौजूदगी का पता चला तो इसने सीधे जो है सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के लोगों से पता पूछा। वहां जाकर के इसने ब्लड प्रेशर की दवाएं ली। इतना खौफजदा हो गया कि ये 4 दिन तक बेचारा अपना ठेला खड़ा करके अपने बच्चों को खाना खिलाना भूल गया। मिडिल क्लासिया जो ठहरा, इसके घर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके शानदार 5 स्टार बल्कि 7 स्टार ठेले को देख करके रश्क आता है कि उस गरीब को भी नहीं पता कि वो किस अमीर के हाथों से चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि ये जाली अकाउंट जो है इनमें 1 खरब से ज्यादा लेन देन इसकी जा चुकी है। 600 कंपनियां सिर्फ और अफराद इसमें मुलविस हैं। 47 अरब आम अफराद और 54 अरब बेनामी कंपनियों के अकाउंट्स में गए। JIT कह रही है कि सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही, लेकिन कहीं कोई है जो ताउन कर रहा है कि काले धन के ये बैंक अकाउंट्स अचानक खाली होना शुरू हो चुके हैं। एहतसाब का बड़ा बाजा बजाया जा रहा है कि एहतसाब होने वाला है, एहतसाब होने वाला है। हैरान कुन तौर पर एक खबर ने मेरा पीछा किया जब ये पता चला कि तब्दीली वालों की भी दुबई में जायदादें निकल रही हैं। इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, वो दुबई में उनकी जायदाद निकल आई। हुकूमत ने सरकारी सतह पर अभी तस्दीक या तरदीद नहीं की है। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते पाए गए कि अगर ऐसा कुछ है तो वो अपनी वजाहत, अपनी सफाई खुद देंगी। वजीर आजम की हमशीरा के अलावा उनके मुआवन खुसूसी फर्रुख हबीब साहब पहले टेलीविजन चैनल्स पे हुकूमत को उसकी डिफेंड करते थे, अब हुकूमती बेंचेस पर बैठ करके हुकूमत को डिफेंड करने का कार्य खैर अंजाम दे रहे हैं। उनकी वालदा भी बेनिफिशरीज में शामिल हैं। लेकिन ये अचानक पता नहीं आसिफ अली जरदारी साहब को क्या हुआ। आज एक धुआंधार सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्तसर थी मगर पुरअसर जरूर थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कुछ बातें की हैं। मैं मुख्तसर आपके अहवाल पेश करता हूं। फरमाते हैं 5 साल सद रहा, दामन पर कोई धब्बा नहीं। फरमा रहे हमसे सिंध हुकूमत छीनने की कोशिश की गई, हुकूमत को असल मसला मेरे दोस्तों से है। अब पहली वाली लाइन को इस लाइन से कनेक्ट कीजिए कि मैं 5 साल रहा, मेरे दामन पर कोई धब्बा नहीं। फिर खुद ही कह रहे हैं सिंध में मैंने एक ग्रुप की सपोर्ट की। सवाल खुद ब खुद जहन में आ जाता है,
PTI کو مجھ سے مسئلہ ہے, ہر طرف مجھی کو گھیرا جا رہا ہے, مجھی پر حملے کیے جا رہے ہیں. یہ ہیں آصف علی زرداری صاحب. اب اگر آصف علی زرداری صاحب کے اس بیان کو فیاض الحسن چوہان صاحب اور تاریخ کے سب سے بڑے نجومی موجودہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب, ان سے اگر ان کے بیانات سے جوڑا جائے, جو وہ ان کی بات ہے کہ زرداری صاحب اب قانونی وکلا سے مشاورت پر ترجیح دیں, پکڑ دھکڑ ہونے والی ہے, پھر انہوں نے 50 خوش نصیبوں کے نام کی قرآن اندازی کا بھی اعلان کیا. عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جب کسی نے کوئی بات نہیں کی, جب کسی نے کوئی باضابطہ نام نہیں لیا, تو اچانک آصف علی زرداری صاحب کیوں اچانک کھڑے ہو گئے اور اچانک کھڑے ہو کر کے یہ کہنے لگے کہ یہ سارا کام میرے لیے کیا جا رہا ہے. کچھ سوالات ہیں جن کو جاننا چاہیں گے آج کے پروگرام میں. یہ احتساب ہوگا کیسے جبکہ خود حکمراں جماعت کی صفوں میں سے کچھ ایسے لوگ سامنے آ گئے ہیں جن کی باہر بیرون ملک بے نامی جائیدادیں ہیں. اگر تو یہ اکراس دا بورڈ احتساب ہوتا ہے تو پھر حکومت خود کہاں کھڑی ہے؟ دوسرا, اگر احتساب نے پیپلز پارٹی کا رخ کیا, منی لانڈرنگ کیس آصف علی زرداری صاحب کو کہاں لے کر جانے والا ہے؟ اب آصف علی زرداری صاحب خود جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا منی لانڈرنگ کیس ان کو لے جائے گا؟ یہ آج کا موضوع ہے. اس سے پہلے بلکہ اس کے بعد, شیر اچانک دھاڑ بھول گیا ہے. شیر کو اچانک چڑیا گھر سے کیوں اتنی عقیدت ہو گئی ہے کہ وہ بیچارہ خاموشی سے حکومت کے دن گن رہا ہے؟ کل نواز شریف صاحب یہ کہتے پائے گئے تھے کہ اب میں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا. اچانک ایسی کون سی مصروفیات ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی پریس کانفرنس نہیں سنی جا رہی؟ عمران خان صاحب کی وہ جو دھمکیاں تھیں کہ اب میں چھوڑوں گا نہیں اور کوئی NRO نہیں ہوگا اور اس طرح کی باتیں, اب کیوں جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف بال کو پھینک دیا جا رہا ہے کہ آپ جواب دیجئے؟ اور پھر سعد اور سلمان رفیق صاحب کی جیل یاترا شروع ہونے میں کتنا ٹائم ہے؟ کیونکہ راویان روایت یہ بتاتے ہیں کہ کیس میرے خیال ہے کم و بیش سالوڈ ہی ہے. مجھے بتائیے کہ بریک کی طرف جانا ہے؟ نہیں, 2 منٹ ہیں. بات کیے لیتے ہیں محترمہ عائشہ وارثی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تعلق ہے پاکستان پارٹی سے. اس سے پہلے کہ ہم محترمہ رومینہ خورشید صاحبہ اور ڈاکٹر زرقا کا رخ کریں, پہلا سوال عائشہ وارثی صاحبہ سے. میم تھینک یو سو ویری مچ فار یور ارائیول سب سے پہلے تو. دوسری بات یہ مجھے بتائیے, آپ نے کبھی تصور کیا تھا کہ ماشاءاللہ سندھ میں گڈ گورننس کی نہریں اس حوالے سے بہیں گی کہ تیرے میرے کے اکاؤنٹس میں کروڑوں اربوں روپے ڈال دیے جائیں گے؟ یہ الگ بات کہ وہ جلدی غائب بھی ہو جا رہے ہیں. دیکھیں, میں یہاں پر ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ احتساب کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو حکومت کا خود کا احتساب ہو. خان صاحب بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ جی ہم کرپشن کے خلاف ہیں اور ہم کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں, ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. خان صاحب کون ہیں, کیا اتھارٹی ہے خان صاحب کے پاس اس وقت؟ کیونکہ احتساب تو ادارے کرتے ہیں, حکومت نہیں کرتی, وفاق نہیں کرتی, ادارے کرتے ہیں. اداروں کو یہ اختیار ہونا چاہیے ہے اور ان کو یہ اوپن ہارٹیڈلی جو ہے نا اختیار ہونا بھی چاہیے اور ہے بھی کہ وہ احتساب کریں. جو فواد چودھری صاحب ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ نیب کا اور FIA کا شاید ایسا لگتا ہے کہ ہیڈ کوارٹر بنی گالا سے جو ہے نا چل رہا ہے, کیونکہ فواد چودھری صاحب کو کب کہاں کیسے کیوں اور کس وقت کون گرفتار ہونے والا ہے, ان کو یہ ساری جو ہے نا اطلاعات کیسے مل جاتی ہیں, ان کو یہ خبریں کیسے مل جاتی ہیں؟ تو میرے خیال سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, حالانکہ ناقص ہے, ہو سکتا ہے کہ اسے چیلنج کیا جا سکے. جب جاؤں گا بریک کے بعد, میم ڈاکٹر زرقا ہمارے ساتھ موجود ہے, مسکرا بھی نہیں ہے ماشاءاللہ اپنے روایتی انداز میں, تو آپ کو پتہ چلے گا جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا تو آپ کی ایک 6 سینس ہوتی ہے, وہ 6 سے 16 بن جاتی ہے. حکومت میں پھر آپ پہ الہامی کیفیت آتی ہے. میرے خیال ہے آپ ابھی تک سمجھنے کی اور نہ سمجھنے کی کیفیات سے 2-4 ہیں, لیکن ایک بات ہے جو کنفرم ہے اور وہ یہ کہ یہ پروڈیوسر نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے بریک پہ جانا ہے. میرے تمام معزز مہمان موجود ہیں یہاں, ہم جائیں گے مختصر سی کمرشل بریک پہ اور واپس آ کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے اپنے مہمانوں سے. اب جاؤں گا ڈاکٹر زرقا, تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے.
میم آپ کو پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کنڈولنس دینی ہے، مبارکباد دینی ہے کہ یہ وزیر اعظم کی ہمشیرہ کی بھی دبئی میں جائیداد نکل آئی، اور تو اور سونے پہ سہاگا فرخ حبیب صاحب، ان کی والدہ معظمہ بھی جو ہے وہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں. اب آپ کیا کہیں گی میم، یہ احتساب اگر اب کیا جائے تو کون کرے گا کہ اکراس دا بورڈ مستحقین کو وہ سزائیں دی جائیں یا ان کو وہ سب کیا جائے جو تحریک انصاف کہا کرتی تھی؟ جی نور العارفین صاحب، بہت آپ نے اچھے پوائنٹس ریز کیے، لیکن دبئی میں جائیداد رکھنا یا امریکہ میں جائیداد رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، بشرطے کہ وہ پیسے جن سے وہ چیز خریدی گئی ہے وہ حلال کی کمائی ہو اور وہ بینک کے تھرو ان کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہوں، منی لانڈرنگ نہ ہوئی ہو. پاکستان میں ایسا کوئی لا نہیں ہے جو کہتا ہے کہ آپ ملک سے باہر جائیداد خرید نہیں سکتے. اگر آپ کا باہر کاروبار ہے تو آپ کے وہاں سے پیسے آتے ہیں، لیکن وہ بے نامی تھا میم، کہ آپ وہاں پہ خریدیں، آپ اس کو ڈکلیئر کرنا. دیکھیے بات سنیں، آپ کو جو آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں وہ ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کو آپ کا جو چینل جس کے تھرو وہ پیسے جن سے آپ نے خریدا ہوتا ہے وہ آپ کا وائٹ ہونا چاہیے، بلیک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ، اور اگر یہ چیزیں کسی نے پوری نہیں کی ہوئی تو بالکل ملک کا جو ہمارا جو قانون ہے وہ سب پہ لاگو ہوتا ہے اکراس دا بورڈ، اس پہ تو ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اب جہاں بات آئی کہ احتساب تو دیکھیے یہ جتنے بھی کیسز ابھی چل رہے ہیں یہ ہمیں تو 2 مہینے ابھی پورے نہیں ہوئے، تو یہ تو وہ کیسز ہیں جو پچھلی حکومت جو کہ این آر او والے دونوں، پیپلز پارٹی کی پہلے آئی اور پھر نون لیگ کی حکومت آئی، ان کے دوران یہ سارے کیسز چلے. اور یہ وہ کیسز ہیں، کبھی پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں آگ لگتی ہے، کبھی ایل ڈی اے میں آگ لگتی ہے، کبھی ایان علی کو جس کسٹم آفیسر نے پکڑا تھا اس کا قتل ہو جاتا ہے. یہاں پر تو انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو ملک کے وہ لوگ جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کرمنلز کو پکڑتے ہیں ان کو اندر سے مار دیا جاتا ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے گھر والوں کو زود و کوب کیا جاتا ہے. حال تو یہ ہے کہ یہاں کے ایکس سینیٹرز، کبھی نہال ہاشمی کی شکل میں اور کبھی جو ہے اپنے دوسرے ہمارے نون لیگ کے بھائی، یہ ججز کو کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، ٹانگیں توڑ دیں گے، تمہارے بچوں کو یہاں سے اٹھا لیں گے، تمہارے خاندان کو رہنے نہیں دیں گے. یہ کون سی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہاں پر تو اندھیر نگری چوپٹ راج، ادھر صرف طاقتور، جب تک یہ طاقتور خود تھے، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ نون لیگ ہو، خواہ وہ جے یو آئی ایف ہو، خواہ وہ اگر تحریک انصاف کے اوپر لاگو ہوتا ہے تو ہم پوری طرح تیار ہیں اپنا احتساب کرانے میں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. Got your point. That is the will. That is the will. That needs to be shown over here. میم رومینہ یہ مجھے بتائیے، یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم احتساب کے لیے تیار ہیں، لیکن وہاں جب احتساب کا دائرہ اس کو وسیع کیا گیا اور پھر سلامی دی گئی شہباز شریف صاحب کو، تو شہباز شریف صاحب اپوزیشن یعنی وہاں اجلاس میں اسمبلی کے جا کے خوب گرجے برسے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سعد رفیق اور سلمان رفیق کو بھی بطور نذرانہ پہنچا دیا جاتا ہے وہاں جہاں جا رہی ہیں اس طرح کی دیگر وکٹیں، تو آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ اور پھر یہ سلسلہ اگر شروع ہوا مزید تو پھر یہ کہاں جائے گا؟ پہلی بات تو ریان، تھینک یو فار انوائٹنگ می آن یور شو. آپ نے شروع میں ایک بات، ویسے تو آپ نے انٹرو میں بہت کچھ کہا، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ شیر خاموش ضرور ہے پر شیر نے دھاڑنا چھوڑا نہیں ہے. وقت کا انتظار کیجیے، اور اچھا ہے کہ ابھی شیر خاموش ہے تو ہر چیز ذرا واضح اور نظر آ رہی ہے، ورنہ سب طرف لوگوں کا دھیان ہونا شروع ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ علم نجوم کا ہونا اچھا ہے. آئی وش اینڈ آئی ہوپ کہ وہ F6 کی طرح F6 پہ ہی رہیں، F16 کی سپیڈ پکڑ لی تو پھر شاید اور مشکل ہو جائے گا. باقی جہاں تک این آر او اور اس طرح کی چیزیں، میرے خیال میں ایک چیز بڑی واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ آج کی جو زرداری صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بھی چیزیں بڑی واضح ہوئیں، اور لوگ جو کافی دنوں سے مفروضے گھڑ رہے تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ کون این آر او مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے. کسی نے بھی این آر او نہیں مانگا، لہٰذا یہ بات جو ان سی این آر او کا رونا تھا وہ بھی ختم ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے ہمارے احتساب کے ہونے کی یا لیڈرشپ کے احتساب ہونے کی،
تو ہم لوگ تو کبھی بھی احتساب کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹے. 2 مہینے کی لوگ حکومت کی بات کرتے ہیں, لیکن گزشتہ 5 سالوں میں جب اپوزیشن میں بہت سٹرونگ پوزیشنز کے اوپر موجود تھے, اپوزیشن تو ویسے ہی جو ہے کسی نقطے کے اوپر بھی اگر انگلی اٹھائے, نقطہ اعتراض اٹھائے, تو اس پر رسپونڈ کرنا گورنمنٹ کا یا ٹریجری بینچز کا حق ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس ٹائم تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی, اور ہم تو تب بھی اپنا احتساب کے لیے تیار تھے. اور آج بھی اگر کوئی بھی, چاہے شہباز شریف صاحب آپ نے دیکھا, وہ بھی احتساب کے کڑے اس میں سے گزر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تمام تر چیزوں کو خود فیس کروں گا, میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور نہ ہی وہ ہٹے ہیں. اور سیم گوز وتھ خواجہ سعد رفیق صاحب اینڈ ہز بردر سلمان رفیق. نہ ہم پیچھے پہلے ہٹے تھے, نہ ہم اب ہٹے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب جو آنے والی حکومت ہے وہ چیزوں کو لے کر کس طرح سے چلتی ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمیشہ جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کے, اسٹیٹ آف پاکستان کے, جو کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, اس کے اسپوکس پرسن ہے. وہ لگتا ابھی بھی یہ ہے کہ مجھے تو سم ٹائمز کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کیا وہ نیب کے اسپوکس پرسن ہے, یا وہ کسی ادارے اور کے اسپوکس پرسن ہے, یا وہ پی ٹی آئی کے ابھی تک کنٹینر کے اوپر چڑھے ہوئے اسپوکس پرسن ہے. جبکہ پی ٹی آئی کے پاس ویسے اپنی بھی بہت اچھی آوازیں ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ فواد چودھری صاحب کی صورت میں آتے ہیں جو کبھی کسی کے پیٹ میں گاجریں اور مولیاں گنواتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں ناؤ ہی شوڈ شو ہز گریس اینڈ ہی شوڈ ٹاک. اب میم تھوڑا سا آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے, اس کی گنجائش نکالتے ہوئے, گنجائش تھوڑی سی نکالتے ہوئے میں پیپلز پارٹی کا ورژن جاننا چاہوں گا. احتساب کو 1 سیکنڈ کے لیے ذرا کنٹینیوٹی میں لے لیجئے گا, آپ کو شاید لگے کہ میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر رہا ہوں. میم عائشہ یہ مجھے بتائیے, احتساب کا مطلب جو کچھ کیا دھرا ہے اس کا حساب کتاب. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شرجیل میمن صاحب نے کچھ کیا ہے, لیکن بہرحال کچھ ایلیگیشنز ان کے اوپر لگائے گئے تھے. وہاں وہ استراحت فرما رہے تھے اور چیف جسٹس صاحب نے اچانک چھاپا مار دیا. تب دنیا کو ایک نیا کھیل دیکھنے کو ملا, اور وہ یہ کہ شراب کی بوتلوں میں زیتون کا تیل اور شہد بھی رکھا جاتا ہے. چلیں یہاں تک بھی ٹھیک تھا, اور یہ بھی مان لیا کہ اس کا پیپلز پارٹی سے کچھ لینا دینا نہیں. میں خود کہہ رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں سندھ میں, کراچی میں ایک جیل میں دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان جاتے ہیں. وہاں پہ ایک مستنڈا جس کا نام ہے شاہ رخ جتوئی, وہ بیٹھ کر کے وہ ٹی وی پہ, وی سی آر پہ کوئی فلم وغیرہ کچھ دیکھ رہا ہوگا, واللہ عالم کوئی انفارمیٹو ڈاکیومنٹری. چیف جسٹس صاحب کو صدمہ پہنچتا ہے, اور وہ جیلر سے پوچھتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ سے, کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ مرضی اور منشا سے ہی ہو رہا ہوگا نا, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے کسی چپراسی, کسی کلرک کے ذریعے سے وہاں ٹی وی بھی منگوا لیا, تو وہاں وہ دیوار پہ رنگین کلر بھی کروا لیا, اس کے بعد پھر اس کو ماشاءاللہ اتنا زبردست گدا بھی نصیب تھا. بلکہ مجھے تو یہ شک بھی ہے کہ کہیں چیف جسٹس کی آمد سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اس کو وہاں نہ پہنچائے گئے. آپ کے خیال میں ایسے ہی میں ہذیان بک رہا ہوں, یا یہ سب باتیں پاکستان میں, بر صغیر میں ایسی ہو بھی سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس قسم کی وارداتیں اور حرکتیں ہوتی ہیں, ایسے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں. چیف جسٹس اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں. سی ایم صاحب نے بھی اپنی پوری یقین دہانی کرائی ہے اس طریقے کی, اگر کہیں بھی کسی قسم کا کوئی فلاز آ رہے ہیں تو اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے. لیکن میں یہاں پر پیپلز پارٹی کے احتساب کے حوالے سے ایک بات کروں گی کہ زرداری صاحب نے 10-11 سال جیل بھگتی, بھٹو صاحب نے شہادت ان کو نصیب ہوئی, ان کو جس طریقے سے پھانسی دی گئی, پھر بی بی صاحبہ کو جب کہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں پر وہ آئیں گی تو ان کی جو ہے شہادت ہو جائے گی, تو وہ ان کو شہادت بھی ملی. یہاں کے جیالوں نے, پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جس طریقے سے کوڑے کھائیں, جلا وطنی جیلیں, مطلب ہر طرح کے تشدد کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا ان کو صبر آزما ہونا پڑا. تو ہمارے ساتھ تو ہر دور کے اندر احتساب ہوا ہے. احتساب پیپلز پارٹی کا ہر دور میں ہوا ہے اور سب نے مل کر کیا ہے, تو ہم احتساب سے نہیں ڈرتے, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب بی بی صاحبہ شہید واپس پاکستان آئی تھیں تو انہوں نے چیف جسٹس, جب تمام چیف جسٹس کو نظر بند کر دیا گیا تھا, تو بی بی صاحبہ نے چیف جسٹس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں چیف جسٹس کے گھر کے اوپر جھنڈا لگاؤں گی. تو ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. اگر ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے کہ جہاں لگتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کسی بھی سوالیہ کوسچن مارک کا نشانہ بن رہی ہے, تو ہم جواب دیں ہیں اور ہم اس کی رسپانسبلٹی اون بھی کریں گے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی مجھے یہاں بریک پر جانے کی ایک کال دے دی گئی ہے, لیکن یہاں ایک اور بھی جنم لیتا ہے کہ شرجیل انعام میمن کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں بھی پیپلز پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. مان لیا
यहाँ शाहरुख जतोई को फैसिलिटेशन में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं था, ये भी मान लिया। इसका मतलब है कि ये पूरा सूबा जो है वो ऑटो पे लगा हुआ है, यहाँ इदारों पर सिंध हुकूमत का कोई कंट्रोल शायद नहीं है, और अगर है तो फिर इसका मतलब है कि ये सब कंसेंट के साथ हो रहा है। क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ छोड़े जाता हूँ ये सवाल, वापस आएंगे तो इसका जवाब भी जानेंगे और दीगर अहम मौजूआत है जिनका अहाता करना है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। डॉक्टर जरका साहिबा के पास जाऊंगा। मैम, ये मुझे बताइएगा, ये कुरानदाजी की फाल निकालने वाला तोता एक ज़माने में हुआ करता था, अब तो उसके रुझानात कम कम ही होते हैं, खाल खाल पाए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये फाल निकालने वाला तोता दर हकीकत किसके कंट्रोल में है, जो बता रहा है कि अब फलां की विकेट गिरेगी, फलां की विकेट गिरेगी और फलां की विकेट गिरेगी? और दूसरी बात ये कि क्या इस लिस्ट में मुझ जैसे खुशनसीबों का नाम भी शामिल है? क्या तोप का रुख मीडिया की तरफ भी घुमाया जाएगा, उन लोगों की तरफ जो, आप समझ रही होंगी मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए, हर हुकूमत जब आती है तो उसमें फाल निकालने वाले या आगे की इल्म नजूम जानने वाले मौजूद होते हैं। पीपीपी की हुकूमत में रहमान मलिक साहब होते थे जो ना सिर्फ फाल निकालते थे बल्कि लोगों की तकदीरें बदल डालते थे। तो वो तो फाल और नजूमी तो चलो बताता है हाल, वो तो हाल बदल देते थे। तो ये तो हर हुकूमत में होता है, और आपके दानियाल अजीज और तलाल चौधरी और ये सारे यही कुछ करते हैं और क्या करते हैं। तो हमें भी, हम बड़ी शरीफ सी जमात हैं, लोग अपने एक जज्बे और एक पाकिस्तान की मोहब्बत के तहत आए हुए, तो हमें भी कोई ऐसे फाल निकालने वाले जबरदस्त लोग चाहिए थे। तो देखे ना, इतना जबरदस्त हमने विनर ले आया है फवाद चौधरी की तरह का, जिनके आगे आप ये भी खड़े नहीं हो सकते। लेकिन कुछ केसेस तो कुछ कहने वाले कह रहे थे, अल्लाह उनसे पूछेगा अगर उन्होंने अफवाह उड़ाई है, कि कुछ केसेस तो उनके भी मुंतजिर हैं। जिस तरह से वो एक बैरिस्टर साहब थे जो पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर बीबी की शहादत पे बैन करते पाए गए और उसके बाद मुस्कुरा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मफलर लपेट के आगे खड़े हो गए। तो आपके ख्याल में फवाद चौधरी साहब की विकेट अगर गिर जाती है, इसका इम्कान है? देखिए जी, मैं तो इल्म नजूम की वाकिफ नहीं हूं, इसलिए मैं तो इस तरह की कोई बात नहीं कह सकती। आपकी तरफ इल्म नजूम के वाकिफ होंगे तो वो बताएंगे। देखिए, बहरहाल बात यह है कि आपसे पहले भी ये गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब ने बहुत अरसा पहले कहा था कि मैं कोई फरिश्ते नहीं ला सकता, जैसे पाकिस्तान के लोग हैं वही लोग आएंगे ना पार्टी में भी। और फवाद चौधरी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव किया है। तो कुछ होगा तो मेरे पे होगा या आप पे होगा या किसी पे भी होगा, तो हम सब एहतसाब के सामने, कानून के सामने, हर हालांकि आप संजीदा गुफ्तगू फरमा रही हैं अल्टीमेटली, लेकिन मोहतरमा रूमीना से उनकी खुशी या उनकी हैरत पता नहीं छुपाई नहीं छुप रही। आपने जैसे ही कहा फवाद चौधरी बहुत अच्छे आदमी हैं, तो मेरा अगला सवाल यही है कि ये आपको पीटीआई में आने के बाद पता चला या उनकी अच्छाइयों को जो उन्होंने इधर उधर अपनी दीगर पार्टियों में एस्टेब्लिश की, उसकी वजह से आपने उनको यानी रेंट आउट किया, मेरा मतलब है अपने पास बुलाया? नहीं, मैंने रेंट आउट नहीं किया। आप मुझे बता दें, पीपल्स पार्टी के या नून लीग के जो बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं वो कहां से होके आए हैं? आप अभी जो मैंने तलाल चौधरी और अपना दानियाल अजीज का नाम लिया, वो कहां से होके आए? राना सनाउल्लाह, उनकी बैकग्राउंड कहां से है? यानी ये सारे, तो पाकिस्तान की सियासत का तरीका इस तरह है कि ये यहाँ पर, और फिर जो आपको पता है नून लीग वाले वो बहुत हंस रही हैं अगर, तो नून लीग वाले तो वो है जो रेट लगा के लोगों को इधर से उधर करते हैं। इन्होंने ही तो शुरू किया था बूरबन में जाके, जब बैग भरे थे, और वो आईएसआई की कहानियां जो असगर खान साहब के केस में जो सारा निकला, वो जो हबीब साहब है, रफीक हबीब साहब, उनके हवाले से, तो ये कोई नई चीज नहीं है। और हम मैं मोहतरमा रूमीना खुर्शीद आलम साहिबा के पास जाकर थोड़ा सा शिकवा उनसे भी कर लूं। मैम, जब आप लोग हुकूमत में होते हैं तब तो खैर हमें कोई लिफ्ट नहीं कराता, हम छोटे मोटे लोग हैं। पहले भी जो लोग मेरे प्रोग्रामों में कभी एक बीपर के लिए आ जाया करते थे, मिस कॉल पे लाइनअप होते थे, अब जब से वो वजीर बने तब से लिफ्ट ही नहीं करा रहे हैं। इस्लामाबाद बेस्ड एंकर्स कोई जलवा बख्शते हैं। ये मुझे बताइए मैम कि अंधा बांटे रेवड़ियां तो मिले अपनों को, ये कहाँ का उसूल है? मतलब आपके ख्याल में क्या इंसाफ बराबर से नहीं होना चाहिए? अगर बांट ही रहे हैं तो मतलब सबका ख्याल कर लें, कुछ इस्लामी मसावात वगैरह भी तो होता है।
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مسکرائے اس بات پہ رہی تھی کہ ہم تو ہیں ہی برے، ہم تو ہیں ہی پرانے پاکستان کے پرانے لوگ، برے لوگ جن کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور مجھے فواد چودھری صاحب کے ساتھ پرسنل ہونے کا کوئی وہ شوق بھی نہیں کہ میں ان کے بارے میں بات کروں، لیکن صرف اتنا کیونکہ وہ بھی کچھ دن 2-3 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ فلاں جو ہے اس کے پاس نہ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، نہ ویژن ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ شخص جو خود کسی ایک لیڈر کے ساتھ نہیں ٹک سکا وہ کیسے کسی اور کے بارے میں بات کرتے ہیں. نمبر 1 اور نمبر 2 یہ کہ جہاں پہ بات کی گئی کہ مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، ہمارے پاس سے کوئی آئے گئے، پر یہ تو نیا پاکستان کے ترانہ گانے والے لوگ ہیں نا، یہ تو نئے پاکستان پہ بات کر رہے ہیں. تو بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ نئے پاکستان کی نئی پی ٹی آئی کے پاس تو بہت سارے اپنے نئے چہرے بھی ہیں، اور اس کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی قابلیت پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے، جو کہ بہت اچھے فرائض جو ہیں وہ انجام دے سکتے ہیں. لیکن چلیں خیر، علم نجوم کا بھی شغف ان کو حاصل ہے. اور باقی جہاں تک آپ نے بات کی کہ کون لوگ جو ہیں اب وہ پہلے بیپر پہ آتے تھے وہ بھی نہیں آتے، تو مطلب ہمیں تو آپ جب بھی بلاتے ہیں ہم آتے ہیں. لیکن ایک چیز میں کہوں گی کہ میرے خیال میں آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہوں، آپ کہیں پہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ایک اپنے ضمیر کی آواز بھی ہوتی ہے. اور میرے خیال میں اس دنیا کا سب کچھ اسی دنیا میں رہ جانا ہے، اور اگر ہم کچھ اچھا کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، تو سزا اور جزا اوپر والے کے ہاتھ میں بھی ہے اور زمین کی عدالت میں بھی ہے. میم آپ کی بات بالکل درست ہے، بس ایک چھوٹی سی بات کو میں ایڈ کرتے ہوئے پھر میں یہاں محترمہ عائشہ وارثی کے پاس جاؤں گا. اوپر والے کے پاس تو سب کچھ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو نیا پاکستان ہے اس سے پہلے یہاں کچھ چیزیں نیچے والوں کے پاس بھی آ گئی ہیں. سیاستدانوں نے ان باتوں کو نظر انداز کیا، اس لیے میرے خیال ہے جیل کے ہوا کھانے کی تیاری ہے کچھ جو جیل میں ہیں. واللہ عالم. محترمہ عائشہ وارثی صاحبہ بہت کم ٹائم رہ گیا، لیکن یہ مجھے بتائیے مائنس زرداری ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے میم؟ دیکھیں مائنس زرداری اگر کوئی یہ نعرہ لگا رہا ہے، یا اگر کوئی یہ کسی کی خواہش ہے، یا اگر کوئی ایسے خواب دیکھ رہا ہے کہ مائنس زرداری کر سکتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ مائنس زرداری کس طریقے سے ہو سکتا ہے. اس کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. مائنس کرنے کا حق اور حقیقت صرف اور صرف عوام کے ہاتھ میں ہے. عوام اپنے ووٹ سے، اپنے مینڈیٹ سے کسی کو مائنس یا پلس کر سکتی ہے. تو اس کا اختیار نہ زرداری صاحب کے پاس ہے، نہ ہی عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور نہ ہی نواز شریف صاحب کے پاس ہے. ہم نے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کی قیادت نے جس وقت بھٹو صاحب کی جو پھانسی دی گئی تھی، اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جی پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. پھر جب 1993 کے اندر بی بی شہید کی حکومت تھی تو ہم نے صرف 17 سیٹیں جیتی تھی، اس وقت کہا گیا کہ جی پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. اس کے بعد جب بی بی شہید کی شہادت ہوئی تب بھی یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، مگر اس کے باوجود بھی کو چیئرمین صاحب زرداری صاحب اور چیئرپرسن بلاول بھٹو صاحب کی اس وقت کی قیادت نے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو ہائپوتھیٹیکل بات ہے، ہائپوتھیٹیکل بات ہے، لیکن اگر مائنس زرداری ہو بھی جاتا ہے، نہیں ہو سکتا. آپشنز کیا ہیں؟ آپشنز ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا حال آپ کے سامنے ہے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے. پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر جس کو عوام نے مینڈیٹ لے کر آئی تھی، انہوں نے کس طریقے سے عوام کو شرمندہ کیا ہے اپنے ہی مینڈیٹ کے اوپر. ان کی اپنی پوری پارٹی کے اندر، جماعت کے اندر جس طریقے سے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے، ان کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ بابر اعوان صاحب کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ پرویز خٹک صاحب کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ جو ان کے اوورسیز کے جو پرسنل اسسٹنٹ ہیں زلفی بخاری صاحب، ان کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ حالانکہ مجھے بالکل قطع کلامی نہیں کرنی تھی، مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانا تھا، لیکن آپ نے خود انوائٹ کیا ہے، آپ نے خود انوائٹ کیا ہے کوشچن. تو میں ایک کوشچن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جنرل نالج کے لیے. بابر اعوان صاحب کرپٹ ہیں، یہ آپ کو اس وقت پتا چلا جب وہ پی ٹی آئی کا مفلر لپیٹ کے عمران خان صاحب کی بغل میں جا کے بیٹھ گئے تھے؟ اگر وہ کرپٹ تھے تو وہ اس وقت بھی تھے جس وقت وہ بی بی کی موت پہ واویلا کر رہے تھے، رونا پیٹنا مچائے ہوئے تھے، اس وقت بھی کرپٹ تھے جب آپ نے ان کو سینیٹر شپ بخشی. اسی طرح سے ہر وہ آدمی، جیسے ابھی مخدوم امین فہیم مرحوم کی اہلیہ کے نام پہ دبئی میں کچھ نکل آیا ہے، یہاں ایک عام آدمی کا کھانا دوبر ہو رہا ہے، اور یہاں مسیحا دبئی میں جائیدادیں بنا رہے ہیں. عارفین، یہاں پر احتساب کا نعرہ لگایا خان صاحب نے، تو خان صاحب تو میرے خیال سے بہت کڑے جو ہے نا کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تمام لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو دوسری پارٹی میں، جبکہ ان کو پتا ہے کیا ان کا ویژن اتنا چھوٹا تھا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فلاں آدمی کرپٹ ہے، یہ فلاں آدمی جو واحد پرابلم ہے ڈاکٹر زرقا، آپ شاید اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، خان صاحب کی جو واحد پرابلم ہے وہ یہ کہ وہ اپنی کہی ہوئی باتوں کے حصار میں ہیں، اور وہ جو دعوے، وہ جو باتیں انہوں نے کی تھی، اللہ کرے کہ پاکستانی عوام کی قسمت میں ان دعووں کو، ان
وعدوں کو, ان خوابوں کی تعبیر سچ ہونا لکھی ہو. ابھی تک جو صورتحال ہے وہ کچھ ویگ سی ہے. اللہ کرے کہ عمران خان صاحب ڈیلیور کر پائیں, اللہ کرے کہ تحریک انصاف ڈیلیور کر پائے, کیونکہ آگے کی جو سچویشن ہے وہ کچھ ایمبیگوٹی کی سی مظاہرہ کر رہی ہے. کچھ نظر پتہ نہیں, شاید میری آئی سائٹ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی ہے, میں اس ویکنڈ پہ چیک کراؤں گا. آپ لوگوں کو اگر کچھ کوئی ہوپ نظر آئے تو مجھے پلیز SMS, کال, واٹس ایپ, ای میل, واٹ ایور کے ذریعے پلیز ذرا بتائیے گا, میں بھی اپنی شفا کا بندوبست کروں. ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اپنے تمام معزز مہمانوں کی آمد کا مشکور ہوتے ہوئے یہاں وائنڈ اپ کروں گا. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.